learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-मुनाफ़िकून ये मदनी सूरत है। इसके 2 रुकू और 11 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िकूना, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं, क़ालू नशहदु, तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं, इन्नका ला रसूलुल्लाह, कि बिलाशुबा आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलुहु, और अल्लाह ताला जानता है कि बिलाशुबा यकीनन आप उसके रसूल हैं, वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, कि बिलाशुबा मुनाफिक झूठे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और यहाँ इस्लाम कसरत से फैल गया और गलबा हासिल हुआ, तो अहले मदीना यानी बनु औस और खजरज में कुछ लोग इस्लाम ज़ाहिर करने और बातन में कुफ़र रखने लगे ताकि उनकी इज़्ज़त बाकी रहे, उनकी जान और उनका माल सलामत रहे। तो अल्लाह ताला ने उनके ऐसे औसाफ बयान फरमाए जिनके ज़रिए से वो पहचाने जाते हैं ताकि लोग उनसे बचें। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी जब मुनाफिक आपके पास आते तो अपनी ज़ुबान से झूठ कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बिलाशुबा आप अल्लाह के रसूल हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद के लिए उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है। ये गवाही वो निफाक और खौफ से देते हैं और खालिस दिल से नहीं कहते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जानता है कि आप उसके सच्चे रसूल हैं क्योंकि उसने आपको रसूल बनाकर भेजा है। मुनाफिक अपने कौल में झूठे हैं क्योंकि वो अपने दिल से आपकी रसालत का इकरार नहीं करते, झूठा दावा करते हैं जिसकी गवाही उनका अपना दिल भी नहीं देता। उनके बारे में अल्लाह ताला गवाही देता है कि वो झूठे मुनाफिक हैं। इत्तखज़ु ऐमानहुम, उन्होंने अपनी कस्मों को बना लिया, जुन्नतन ढाल, फसद्दू अन सबीलिल्लाहि, चुनाचे उन्होंने अल्लाह ताला की राह से रोका, इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून, यकीनन बहुत बुरा काम है जो वो करते हैं। कस्मों को ढाल बनाने से मुराद कस्मों के ज़रिए से ख़ुद को बचाना है। मुनाफिक लोगों के दिलों में शक्कूक व शुबहात पैदा करके उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। दुनिया में अपनी कस्मों को ढाल बनाकर झूठ और निफाक जैसे बुरे अमल करते थे। ज़ालिका भी अन्नहुम आमनू, ये इस वजह से कि वो लोग ईमान लाए, सुम्मा काफरू, फिर उन्होंने कुफ़र किया, फ़तुबिआ अला कुलूबिहिम, तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, फ़हुम ला यफ़क़हून, चुनाचे वो कुछ नहीं समझते। निफाक के दिलों में रस बच जाने और ईमान से हट कर कुफ़र की तरफ आने और हिदायत छोड़कर गुमराही की तरफ आने की वजह से उनके दिलों पर मोहर लग गई है। उनसे बात समझने की सलाहियत छिन गई। वो समझते नहीं कि कौन सी चीज़ उन्हें फ़ायदा देती है। वो ईमान और उसकी हकीकत को समझ नहीं पाते। व इज़ा रअयतहुम, और जब आप उन्हें देखें, तो उजिबुका अजसामुहुम, तो उनके जिस्म आपको अच्छे लगेंगे। व अन यक़ूलू, और अगर वो बात करें, तस्मा लिक़ौलिहिम, तो आप उनकी बात सुनते रह जाओगे। कअन्नहुम खुशुबुन, गोया कि वो लकड़ियाँ हैं, मुसन्नदतुन, टेक लगाई हुई। यानी जब आप मुनाफिकों की तरोताज़गी की वजह से उनके जिस्मों को देखते हैं और अगर उनको बात करते हुए सुनो तो आपको उनका फसीह कलाम सुनकर लज्जत मिलेगी, मगर दिल लुभाने वाली बातों के पीछे ना इखलाक अच्छे हैं ना दीगर अमाल। मुनाफिकों के लिए बहुत ही उम्दा तशबीह है कि वो तवीलुल कामत, हुस्न जमाल, कम फहमी और खैर से खाली हैं। गोया कि वो दीवार के साथ खड़ी लकड़ियाँ हैं जिनसे नफ़ा तो नहीं मिलता, नुकसान ज़रूर मिल जाता है। मुनाफिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर दीवार से लगी हुई लकड़ियों की तरह ही हो जाते थे। यह सबूना, वो गुमान करते हैं, कुल्ला सईहतिन अलैहिम, हर बुलंद आवाज़ को अपने ऊपर, हुमुल उदुव्वु, वही दुश्मन है, फहज़र हुम, बस आप मोहतात रहिए उनसे, कातलाहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला उन्हें हलाक करे, अन्ना युफ़कून, वो कहाँ से बहकाए जा रहे हैं। मुनाफिकों के खौफ, बुज़दिली और दिली कमज़ोरी की तस्वीर है कि जब कोई इंसान शकूक व शुबहात में मुब्तला होता है तो वो खौफ खाता है। मुनाफिकों के दिल में अंदेशा होता था कि कहीं हमारे ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का आगाज़ तो नहीं हो गया। उनका दिल ज़ोर की आवाज़ से ऐसे ही डरता था जैसे चोर का दिल डरता है। चोर को भी पकड़े जाने का डर होता है और मुनाफिक को भी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही हकीकी दुश्मन है, इनसे बचो, ये तुम्हारे बारे में गर्दिश दौरा का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन पर लानत की है जो क़यामत के दिन तक उनसे जुदा नहीं होगी। वो कैसे हक़ से उसकी रोशनी से फिर जाते हैं। मुनाफिक दीन इस्लाम के दलाइल वाज़े हो जाने और उसके कारनामे नुमायाँ होने के बाद भी इस्लाम को छोड़कर कुफ़र की तरफ माइल हो रहे हैं जो उन्हें खसारे और बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं देता। व इज़ा कीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, तआलऊ, के आओ, यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाहि, कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करे, लव्वऊ रुऊसहुम, तो वो अपने सर फेर लेते हैं, वरअयतहुम, और आप उन्हें देखेंगे, यसुद्दूना, कि वो रुक जाते हैं, वहुम मुस्तकबिरून, इस हाल में कि वो तकब्बुर करने वाले हैं।
جب مسلمان منافقوں سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر دعائے مغفرت کروا لو تاکہ تمہارے حال درست ہوں اور تمہارے عمل بھی قبول ہو، تو وہ دعا کروانے سے شدت سے روکتے ہیں اور اپنے سر جھٹکتے ہیں تاکہ دعائے استغفار نہ کروانی پڑے۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں وہ استغفار سے روکتے ہیں، حق کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق سے روکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے تکبر کرتے ہیں۔ سواء علیہم، یکساں ہے ان پر، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ نہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی مفید نہیں ہو سکتی، عام آدمی تو کیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائے مغفرت کرے تو بھی انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں اور اطاعت سے نکلنے والوں کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا۔ فاسق نہ ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں نہ اس راستے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اسی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا ہے، کیونکہ منافقوں کی تمام شرارتوں اور بے ادبیوں کے باوجود آپ اپنی طبعی رحمت اور شفقت کی بنا پر چاہتے تھے کہ ان کے لیے معافی کی دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا کیونکہ ان کی سرکشی حد سے بڑھ چکی تھی۔ ہم الذین، یہی لوگ ہیں، یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ غزوہ بنی المستلق میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے اپنی حمایت کے لیے لوگوں کو پکارا، تو اس پر عبداللہ بن ابی نے انصار سے کہا، تم نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب نتیجہ تمہارے سامنے ہے، یہ تمہارا کھاتے ہیں اور تم پر ہی غور آتے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دیں، یہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ بھی کہا کہ ہم میں جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سن لیے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اس پر زید بن ارقم کو بہت دکھ ہوا، تو ان کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی جس میں عبداللہ بن ابی کے کردار کو پوری طرح واضح کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق شدید دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے جب آپ کی الفت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں ان کی بھاگ دوڑ دیکھی تو کہنے لگے کہ ان پر مال خرچ نہ کرو، خود ہی منتشر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اس کا اختیار ہے، وہ فیصلے کر سکتا ہے کہ کس کو دے اور کس سے روک لے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ تمہارا یہ اختیار نہیں ہے کہ تم رزق روک دینے کے فیصلے کرو، تم روکو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر دے گا۔ لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے سے اس لیے روکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں رزق کے خزانے ان کی مشیت کے تحت ہیں اور وہ رزق کے مالک ہیں۔ یہ ان کا اندھا پن اور دلوں کی سیاہی اور بیماری ہے کہ انہیں حق سمجھ نہیں آتا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینۃ، کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے، لیخرجن الاعز، البتہ ضرور نکال دے گا زیادہ عزت والا، منہ الاذل، اس سے زیادہ ذلت کو، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ جب کچھ مہاجرین اور انصار کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اس وقت منافقین کا نفاق سامنے آ گیا اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ ان کے سردار عبداللہ بن ابی نے کہا، ہماری اور ان کی یعنی مہاجرین کی مثال تو بس ایسے ہے جیسے کسی کا قول ہے، اپنے کتے کو موٹا کرو تجھے ہی کھائے گا، اور کہنے لگا کہ اگر ہم مدینے لوٹے تو عزت والا اس سے ذلیل کو ضرور نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزت والے تو اللہ اور اس کے رسول اور مومن ہیں، منافق خود فریبی میں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ عزت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، عزت اور غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہے عزت اور غلبہ عطا کرے۔ معزز صرف وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ معزز سمجھے، جسے اہل دنیا معزز سمجھے یا انسان خود اپنے آپ کو سمجھے تو اللہ کی نظروں میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفاق اور کفر کی وجہ سے کبھی کسی کو عزت نہیں ملتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، نہ غافل کریں تمہیں، اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ومن یفعل ذلک، اور جو لوگ ایسا کریں گے، فاولئک ھم الخاسرون، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کثرت سے ذکر الہی میں مشغول رہیں، ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اولاد اور مال کی محبت انسان کی جبلت میں ہے، اسی وجہ سے انسان اللہ کی محبت پر مال اور اولاد کو ترجیح دے بیٹھتا ہے۔ جس کو بھی مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کریں گے وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے محروم ہو جانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کی زندگی پر فانی زندگی کو ترجیح دی۔ منافقین کے ذکر کے بعد فوراً مال اور اولاد کی محبت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ محبت جو غفلت میں ڈالتی ہے، اور مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے ذمہ داریوں سے غافل ہو جانا منافقانہ کردار ہے جو خسارے تک پہنچانے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فَيَقُولَا تو وہ کہے ربی لولا اخرتنی اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، اِلیٰ أَجَلٍ قریب قریبی مدت تک، فَأَصَدَّقَ کہ میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور مہلت ختم ہو جائے اور بے بسی اور ندامت کام نہ آئے، خرچ کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست اور حریص ہو اور محتاجی کا خوف کرتا ہو اور مالداری کا امیدوار ہو، تو دیر نہ کر یہاں تک کہ سانس گلے میں آ جائے اور اس وقت تو کہے اتنا فلاں کا اور اتنا فلاں کا، اب تو وہ فلاں کا ہی ہو چکا۔ صحیح مسلم 2382۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی رزق پر تمہارا اختیار تھا، جس نے یہ رزق تم تک پہنچایا ہے وہ تم سے خرچ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو، پھر مہلت مانگو گے، سب کچھ دینا چاہو گے تو موقع نہیں ملے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلها جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی مقررہ مدت آ جانے پر اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل نہیں دیتا اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کی نیت میں خلوص ہے۔ اگر یہ دنیا میں واپس بھیج بھی دیے جائیں تو پھر بھی اس کی بہاروں اور رنگینیوں میں کھو جائیں گے، دنیا میں لوٹنے کی تمنا صرف کافر ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کی ترغیب دلائی ہے تاکہ وہ آخرت کے لیے زادرہ لے لیں اور یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر مطلع ہے اور ان کی خبر رکھتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ المنافقون مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔